So, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Let's begin with our brief presentation, and then we can take your questions, and we can just, you know, together we can think about this issue. And there's a lot that I can learn from you. So there's something that we all can learn together. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما آمين يا رب العالمين. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Finding peace in chaos. I have just taken 6 broad categories. So, finding peace in chaos. I'm going to say the first thing is focus. The first thing is focus. The essential thing in finding peace, सुकून हासिल करने के लिए जो सबसे बड़ी जो अहम चीज जो अल्लाह सुब्हान तआला हमें देते हैं वो है अल्लाह सुब्हान तआला बार बार हमें उस चीज की तरफ लाते हैं कि हमारी जिंदगी में इस दुनिया में आने का बेसिक मकसद है क्या, क्योंकि उसी के इर्द गिर्द हर चीज जो है वो तवाफ करेगी, उसी के इर्द गिर्द हर चीज घूमेगी. सो वी ऑलवेज नीड टू रिमेम्बर कि हमारा इस दुनिया में आने का मकसद क्या है, फोकस क्या है हमारा, बेसिकली हम इस दुनिया में आए क्यों हैं. Allah subhanahu wa ta'ala says in Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. मैंने जिन्नियात को और इंसानों को सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि वो इबादत करे, यानी हम बनाए गए हैं अल्लाह सुब्हान तआला की इबादत के लिए. So if I'm really focused about my goal, so there is very less probability कि मुझे कोई चीज deviate कर सकता है. So the first thing is first, and that is we need to regain our focus, and our focus is that we have to worship Allah subhanahu wa ta'ala. Focus के बाद आ जाता है zikr. Second thing that can help us find peace in this world is zikr. You know, बाहर बहुत सारी शोर हैं, बहुत सारी आवाजें हैं जो एक इंसान को परेशान कर देती हैं, एंड एक इंसान को उसके नज़्बुल ऐन यानी एम से हटा देती हैं. So the only thing that keeps you grounded and focused is what are you thinking about constantly. And zikr उस चीज को कहते हैं जो आप बार बार जिस चीज का दौरा कर रहे होते हैं, बार बार जिस चीज को आप बोल रहे होते हैं, जिस चीज को आप याद कर रहे होते हैं. Zikr in Arabic language means remembrance. ठीक है. और कुरान को अल्लाह सुब्हान तआला ने तज़किरा का लफ्ज इस्तेमाल किया. अल्लाह ताला ने कुरान को इन्नहा तज़किरा, कुरान जो है ये तज़किरा है. तज़किरा जिक्र, it comes from the same root word, and it means a reminder, remembrance. वो चीज जो बार बार आपको कुछ याद दिलाए उसको जिक्र कहते हैं. बार बार किसी चीज को याद करना जिक्र है. बार बार आपको अपने नज़्बुल ऐन की तरफ जोड़ने वाली किताब वो कुरान है. बार बार आपको अल्लाह सुब्हान तआला के साथ जोड़ने वाली किताब वो कुरान है. इसीलिए कुरान को अत-तज़किरा भी कहा जाता है. कुरान का दूसरा नाम अज़-ज़िक्र भी है. इन्ना नहनु नज़्ज़लना अज़-ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून. हम ही ने इस जिक्र को नाजिल किया है. सो कुरान इटसेल्फ इज जिक्र, और अफजल जिक्र जो कहा गया है वो कुरान को ही कहा गया है. द मोर यू रिसाइट कुरान, द मोर यू मेमोराइज कुरान, द मोर यू रीड कुरान, यू आर कॉन्स्टेंटली इन अ स्टेट ऑफ जिक्र. आप कॉन्स्टेंटली अल्लाह सुब्हान तआला के जिक्र में हैं जितना आप कुरान को पढ़ें, क्योंकि कुरान जो अल्लाह का कलाम है. कुरान का दूसरा नाम भी जिक्र है. ठीक है. सो जिक्र इज बेसिकली समथिंग जो आपके जहन पर हावी है, उसको उस चीज की तरफ देखना है कि इस दुनिया में मेरे जहन पर क्या चीजें हावी हैं. अगर मेरे जहन पर कोई पॉजिटिव चीजें हावी हैं तो मेरे जहन में सुकून है, मेरे अंदर सुकून है. इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का बहुत मशहूर कौल है, जब उन्हें कैद किया गया
تو ان کا یہ مشہور قول جو ہے نا یہ لکھا گیا ہے، اور اس کو یہ کافی اس سے کافی انسپریشن ڈرائیو کی گئی ہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ جیل کے اندر سلاخوں کے پیچھے فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے دشمن میرا کیا بگاڑ پائیں گے، میرے دشمن میرا کیا بگاڑ پائیں گے، میری جنت اور جہنم تو میرے اندر ہے، رائٹ؟ سو ایک انسان اپنے اندر جنت پیدا کرتا ہے، ایک انسان اپنے ہی اندر جہنم پیدا کرتا ہے۔ اٹس آل ان یور مائنڈ، اٹس آل ان یور تھاٹس۔ آپ اپنے ذہن کو کیا تھاٹس دے رہے ہیں، ویسے ہی آپ کا ذہن جو ہے پیسفل ہو سکتا ہے یا کیوٹک ہو سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 150 152۔ اللہ کہتے ہیں فَاذْكُرُونِي، مجھے یاد کرو، أَذْكُرْكُمْ، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو جو انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہوتا ہے، اللہ بھی اس کو یاد کرتا ہے، اللہ اس کا ذکر کرتا ہے۔ جو انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ اس کا ذکر کرتا ہے، اس سے بہتر ایک مجلس میں، اپنے فرشتوں کی مجلس میں اللہ تعالیٰ اس انسان کا ذکر کرتے ہیں۔ So it's all reciprocating. What you do in this life, in this world, Allah does that for you in the skies, right? فَاذْكُرُونِي، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ سو ریمبر، جب آپ اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، آپ سمجھ لیجیے اس وقت آپ اللہ کے ساتھ جڑ گئے ہوتے ہیں، آپ اس وقت اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، کیونکہ آپ اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، آپ اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، آپ اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہوتے ہیں اپنے ہی خیالوں میں۔ آپ کے ارد گرد کیا چل رہا ہے، it doesn't bother you. You don't even care about it, right? تو کچھ مومنٹس اپنی زندگی میں، اپنے وقت میں، ہر 1 گھنٹے کے بعد لینا چاہیے جہاں آپ بیٹھے اور آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، آپ آنکھیں بند کر کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ And in that very moment, you are completely disconnecting yourself from the world. اور آپ اپنی روح کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں، آپ اپنے ذہن کو اللہ کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں۔ ایک اور چیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں، سورۃ النساء آیت نمبر 103 میں، سورہ نساء آیت نمبر 103 میں اللہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرو، قیامًا، کھڑے ہو کر، قعودًا، سواری پر، وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، لیٹتے ہوئے۔ In whatever situation you are, whether you're walking, you're standing, you're in traveling in a bus, mounting anything, mounting a horse, a camel, in whatever mode of transportation you are, in a train, in a bus, in a scooter, in a car, قیاما وقعودا وعلى جنوبكم، یا پھر آپ بس اپنے بستر پہ لیٹے ہیں، بستر پر آپ بس لیٹے ہیں اور آپ اللہ کا یاد کر رہے ہیں۔ ذکر brings peace. ذکر جو ہے نا وہ ایک انسان کے اندر ٹھہراؤ پیدا کرتا ہے، ذکر ایک انسان کے اندر دوام پیدا کرتا ہے، ذکر ایک انسان کے اندر شور ہے نا، اس شور کو ختم کرتا ہے۔ ذکر ایک انسان کو، جیسے ہم لوگ گاڑی کی سپیڈ تھوڑی کم کرتے ہیں نا، تھوڑا گاڑی جب گرم ہو جاتی ہے کیا کرتے ہیں ہم، گاڑی تھوڑی دیر کے لیے بند رکھتے ہیں۔ ذکر جو ہے نا، it gives us those small pauses that we need in this chaotic life that we are living in. اور یہ جو فلمبوینٹ لائف جو ہم لوگ گزار رہے ہیں، یا پھر یہ جو ہم بہت ہی ہسل بھری زندگی، بھاگ دوڑ صبح شام یہاں وہاں، کانسٹنٹلی وی آر ورکہولک ہم بن گئے ہیں، کام 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 کرنا ہے، then we don't get time for ذکر، we don't get time for ذکر۔ ہماری نمازوں میں بھی ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے، جبکہ نماز کا مقصد ہی تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو، یا موسیٰ اقم الصلاۃ لذکری، اے موسیٰ نماز پڑھو مجھے یاد کرنے کے لیے۔ سو نماز، what نماز is؟ نماز is basically 5 pauses، جن کے 5 pauses ہیں نماز۔ ان pauses میں کیا کرنا ہے؟ دنیا سے بالکل کٹ آف ہو کر اللہ کو یاد کرنا ہے، ان 10 منٹ کے لیے، ان 15 منٹ کے لیے، اس 5 منٹ کے لیے۔ اور اللہ کا کرم دیکھیے، عصر کی نماز صرف 4 رکعت ہے، اینڈ عصر از ایٹ دیٹ ٹائم آف دا ڈے جب ایک انسان کام میں بہت زیادہ مصروف ہوتا ہے، ہسل بسل ہوتی ہے، دکانیں کھلی ہوتی ہیں، مارکیٹ
بہت ہی زیادہ پیک پر ہوتا ہے، لوگ خرید و فروخت کر رہے ہیں، آفس ٹائمنگ ہے اور عصر کی نماز ہے. ظاہر سی بات ہے اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 20 رکعتیں عصر کے وقت رکھی ہوتی شاید ہی لوگ پڑھ پاتے. 4 رکعت کی مختصر نماز، 4 رکعت کی مختصر نماز جس کو پڑھنے میں شاید 5 سے 6 منٹ لگ جائیں، رائٹ، جس کو پڑھنے میں 5 سے 6 منٹ لگ جائیں، 4 رکعت کی مختصر نماز. لیکن کیوں رکھی اللہ نے؟ تاکہ کچھ ٹائم کے لیے، 5 منٹ کے لیے ہم اس دنیا سے کٹ جائیں اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائیں. Why hasn't Allah subhanahu wa ta'ala spread salah in the morning and the evening like what the Christians do? They pray in the morning, they pray in the evening. Khalas. Why is it like 5 intervals? Why is it at the 5 intervals, right? آپ سوچیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 5 وقت کیوں نماز رکھی ہے؟ صبح اور شام کیوں نہیں رکھی؟ اللہ کا ذکر ہی اگر کرنا تھا تو. It is just to, you know, me time جس کو ہم بولتے ہیں، یا that spiritual time یا ڈیٹاکس ٹائم، جو بھی آپ ماڈرن لینگویج میں بولا جاتا ہے آج کل میڈیٹیشن کی ٹرمینالوجی میں، ڈیٹاکس یور سیلف، ڈیٹاکسیفیکیشن، میڈیٹیشن ٹائم، می ٹائم، واٹ ایور یو کال اٹ، رائٹ. اٹس لائک اپنے آپ کو دنیا سے کٹا کر، دنیا سے ہٹا کر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، صرف اللہ کا ذکر کرتے ہیں. یو نو دیٹ ذکر گیوز یو پیس. وہ ذکر آپ کو سکون دے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رعد آیت نمبر 28، 28، سورہ رعد آیت نمبر 28 میں اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا تطمئن قلوبہم بذکر اللہ. جو ایمان لاتے ہیں نا وہ اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے مطمئن کرتے ہیں. ایک مومن جو ہے نا وہ ڈپریشن کی پلز نہیں لیتا، اس کو ضرورت بھی نہیں ہے اس چیز کی. آپ اللہ کے ذکر میں اضافہ کر لیں، آپ کے دل کو اطمینان چاہیے بیسکلی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کیوں جاتے تھے؟ وہ اپنے کمرے میں بھی اللہ کا ذکر کر سکتے تھے نا. وہ غار حرا چلے گئے، اتنے مشقت سے اس پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ رہے ہیں جہاں آج بھی ہم نہیں چڑھ پاتے ہیں، اور پھر وہاں جا کر بیٹھ جانا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں رہنا. کیا مقصد کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیچر میں جا کر اللہ کا ذکر کرتے تھے، بند کمرے میں نہیں، کھلی ہوا. کسی انسان کی رسائی نہیں ہوتی ہے، لوگوں سے کٹ کر شور شرابے میں ذکر نہیں ہوتا ہے. لوگوں سے کٹ کے آپ ایک اپنے حجرے میں، اپنے کمرے میں دروازہ بند کر کے کچھ وقت آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر میں، اسی کو اعتکاف کہتے ہیں. ہر سال رمضان آتا ہے، ہمیں اعتکاف کی ایک بلیسنگ مل جاتی ہے. Only those who have done اعتکاف can tell you what it means. Just cutting yourself off from the world just for those 10 days. Right? وہ کیا دیتا ہے بیسکلی؟ ذکر کیا کرتا ہے؟ الذین آمنوا تطمئن قلوبہم بذکر اللہ. رائٹ؟ جو انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، ان کے دل کو اطمینان ملتا ہے اللہ کے ذکر سے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کہتے ہیں یہ جان لو کہ اور کسی چیز سے نہیں بلکہ صرف اور صرف بذکر اللہ تطمئن القلوب. جو آپ کا دل ہے نا وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی اطمینان پا سکتا ہے. ہمارے پاس بہت ساری تھراپیز ہوتی ہیں، سائیکالوجسٹ بہت ساری تھراپیز دیتی ہیں. ان میں سے ایک تھراپی میوزک تھراپی بھی ہے، جہاں میوزک آن کیا جاتا ہے، آپ کو گانے سنائے جاتے ہیں پین کو ریلیف کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں آپ کچھ بھی ٹرائی کر لیں، آپ کے دل کو ایک ٹیمپرری ڈسٹریکشن مل سکتی ہے، مگر پرماننٹ سولوشن اور پرماننٹ سکون جو آپ کے دل کو ملے گا نا وہ صرف اللہ کے ذکر میں ہی ہے. اللہ کا ذکر کرتا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہمارے ذہن کو کیوٹک تھاٹ سے نکال کر اللہ تعالیٰ کے پروڈکٹیو تھاٹ سے بھر دیتا ہے. میرے ذہن کو وقت ہی نہیں ہے کہ میں زہریلے لوگوں کے بارے میں سوچوں، زہریلے ایپیسوڈز کے بارے میں سوچوں، مجھے زندگی میں روکنے والے لوگوں، مجھے زندگی میں تکلیف دینے والے لوگوں یا سچویشنز کے بارے میں سوچوں. کیونکہ میرا ذہن جو ہے جب وہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں محو ہوتا ہے تو میرے ذہن کو ایک سکون ملتا ہے.
اور سب سے بڑی بات، میری روح کو ایک سکون ملتا ہے، کیونکہ جو روح ہے نا، روح آسمان سے آئی ہے اور روح اپنے رب کو پہچانتی ہے. روح پرسکون ہو جاتی ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. یو فیل گڈ، یو فیل لائٹ. So when we talk about finding peace in chaos, it does not mean کہ باہر کا جو chaos ہے یہ ختم کیسے کریں. باہر کا chaos کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. I'm surely going to test you. میں تمہارا امتحان لوں گا. بھوک سے، خوف سے، بیماری سے، نقصان سے، تنگی سے. یہ آزمائشیں آتی رہیں گی، اور جب تک یہ آزمائشیں آئیں گی نا، my situation is never gonna be chaotic. میری سچویشن کبھی بھی افراتفری کے سے باہر نہیں نکل سکتی ہے. اس افراتفری میں ہی زندگی گزارنا، اسی کو زندگی کہتے ہیں. ایک مشکل ختم ہوگی دوسری آئے گی، دوسری ختم ہوگی تیسرا چیلنج آئے گا. تو لہٰذا آپ کو پیس باہر سے نہیں ڈھونڈنا ہے. آپ کو پیس، آپ کو اطمینان، آپ کو سکون اپنے اندر سے پیدا کرنے کی ضرورت ہے. جیسے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا، میرے دشمن میرا کیا بگاڑ پائیں گے، میری جنت اور جہنم تو میرے اندر ہے. وہ مجھے اپنے گھر سے نکال دے تو وہ میرے لیے ہجرت ہے، وہ مجھے مار دے تو وہ میرے لیے شہادت ہے. سبحان اللہ. ہاؤ کین یو ڈیفیٹ دس کائنڈ آف person who has this kind of ideology کہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میری جنت اور میری جہنم میرے اندر ہے. تم میرے ساتھ کچھ بھی کرو مگر میرے ذہن تک نہیں پہنچ سکتے. دیکھیے، کوئی انسان آپ کو مار سکتا ہے، کوئی انسان آپ کو برا بول سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کوئی انسان آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا. کسی انسان کے اندر یہ رسائی نہیں ہے کہ وہ آپ کو تکلیف پہنچائے. تکلیف ہم خود اپنے اندر داخل ہونے دیتے ہیں. کیسے؟ جب میں اپنے تھاٹس کو، میں اپنے تھاٹس کو جب میں خراب کرتی ہوں نا، تب میں اس تکلیف کو اپنے اندر آنے دیتی ہوں. شیطان کے وسوسے کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس. شیطان صرف آپ کے سینے میں وسوسہ ڈال سکتا ہے. اللہ نے قلوب کا ورڈ یوز نہیں کیا ہے، الذی یوسوس فی قلوب الناس. اللہ نے قلوب کا ورڈ یوز نہیں کیا ہے. شیطان ہمارے دل تک نہیں پہنچ سکتا. شیطان ہمارے دل تک نہیں پہنچ سکتا. شیطان صرف ہمارے صدر تک پہنچ سکتا ہے. صدر چیسٹ کو کہتے ہیں. صدر از لائک اے وال. آپ کا گھر ہے، آپ کے گھر کے کوچ یارڈ کے باہر آپ نے ایک دیوار کھڑی کی ہے، دیٹ از صدر. شیطان صرف اس دیوار تک پہنچ سکتا ہے. اس کو اندر، گھر کے اندر، دروازے کے اندر، گھر کے اندر داخل کرنے والے ہم خود ہوتے ہیں جب ہم اس کے وسوسے پر کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں. شیطان صرف وسوسہ دے سکتا ہے، وہ ہم سے کبھی عمل نہیں کروا سکتا. اینڈ the moment you say اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آپ اس کو باہر بھگا دیتے ہیں. شیطان کو اس باہر کے گیٹ سے بھگا دیتے ہیں جس کے اندر وہ داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا. اللہ نے شیطان کو اتنی رسائی اور طاقت نہیں دی ہے کہ وہ ہمارے دل تک پہنچ سکے. صدر تک پہنچ سکتا ہے، بس ہمارے چیسٹ تک پہنچ سکتا ہے، دل تک نہیں پہنچ سکتا. اس کو باہر بھگانے کی طاقت ہمارے اپنے اندر ہے. ایسے ہی کسی باہر کی تکلیف کو اپنے اندر، اپنی زندگی کا حصہ، اپنے خیالات کا حصہ بنانے کی چوائس ہماری اپنی ہے. دوسرا، وہ مجھ تک، میرے دماغ تک دوسرے کی رسائی نہیں ہو سکتی ہے. I would like to quote example here. آپ کو پتہ یہ سب کو اسرائیل فلسطین کا کیا معاملہ اس وقت چل رہا ہے. جب 4 دن کے لیے اسرائیل نے بمباری بند کی، 4 دن جب انہوں نے سیز فائر رکھا تھا، آپ کو پتہ ہے فلسطین کے لوگوں نے کیا کیا؟ ان 4 دنوں وہ بیچ پر چلے گئے. ان 4 دن وہ بیچ پر چلے گئے اور ان کے بچے بیچ پر سمندر کے پانی سے کھیلنے لگ گئے. اور اس پر اسرائیل نے ایک اسٹیٹمنٹ بھی جاری کیا، ڈز اٹ لک لائک جینوسائڈل کنٹری، ڈز اٹ لک لائک اے جینوسائڈل پیپل. تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تم لوگ کیسے کہہ رہے ہو کہ ہم قتل عام کر رہے ہیں؟ یہ دیکھو یہ ہنس رہے ہیں. کہاں کر رہے ہیں ہم قتل عام؟ یہ دیکھو یہ ہنس رہے ہیں. کسی اینگل سے لگ رہا ہے کہ یہ لوگ ڈپریس ہے. اس اسٹیٹمنٹ سے سمجھ آ رہا تھا کہ جو اسرائیل کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ کتنا جلن کے مارے مر رہا تھا اپنے اندر، جب وہ دیکھ رہا تھا یہ کیسی قوم ہے، کیسے لوگ ہیں، میں ان کو قتل کر رہا ہوں، میں نے ان کے گھر ان سے چھین لیے، میں نے ان کے بچے ان سے چھین لیے، میں نے ان کے ہاتھ پیر ان سے چھین لیے، پھر بھی یہ ہنس رہے. اس کو بولتے ہیں اندر کا سکون.
جہاں آپ باہر کی کسی بھی چیز کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں. وہ کیسے کیا انہوں نے؟ ذرا فلسطین کے بارے میں سنیے کیسے کیا انہوں نے. جو بھی وہاں گئے، سسٹر حائفہ یونس، ان کا لیکچر آپ سن لیں، جتنے ڈاکٹرز وہاں گئے ہیں اور وہاں سے واپس آئے، سب کہتے ہیں ہم نے ان لوگوں کی زبان پہ ذکر اللہ دیکھا ہے، ہم نے ان کی زبان پہ اللہ کا ذکر دیکھا ہے. ہم نے ایسا بھی کیس دیکھا ہے، اور ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جہاں میں سرجری کر رہا ہوں اینستھیسیا ہے نہیں میرے پاس، اینستھیسیا کے بغیر سرجری کرنی پڑ رہی ہے، اینستھیسیا ختم ہو رہا ہے، اس کا اثر ختم ہو رہا ہے، اور وہ جو بندہ لیٹا ہوا ہے وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے. ذکر میں بہت طاقت ہے، ذکر میں بہت طاقت ہے. جو انسان پریشان رہتے ہیں نا، وہ اسی لیے کیونکہ ان کے ذہن پر صرف پریشانیاں حاوی ہیں. ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے؟ اگر پریشانی والی چیزیں چل رہی ہیں تو اس کے دل میں گھٹن پیدا ہوگی. لیکن اگر وہ خود چوز کرے کہ میں آج اس پریشانی کو باہر نکال کر پھینک دیتا ہوں اور میں اپنے ذہن کو صرف اللہ کے ذکر سے بھر دوں گا، تو آپ دیکھیے کہ اس کی لائف میں سکون پیدا ہو جائے گا. یہ کرنے والا کام ہے. میں نے یہ والا جو لیکچر ہے، یہ میں نے 2 سنڈیز، مجھے 15 دن کے بعد میں دے رہی ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں وہ لیکچر کبھی آپ کو نہیں دے سکتی جو میں نے خود اپنے اوپر آزمایا نہ ہو. میری زبان سے وہ باتیں نہیں نکلیں گی جو میں نے خود نہ کی ہوں. اسی لیے میرے لیے یہاں آ کر لیکچر دینا رکھیے کہ آپ یہاں پر صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے آئے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اور کسی چیز کے لیے. دوسرا، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں. تیسرا، گریٹیٹیوڈ، اللہ کا شکر کریں. ہم پریشان، جلن سے بھرے ہوئے، جلے کٹے ہم اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ میری نظر صرف ان چیزوں پہ پڑتی ہے جو میرے پاس نہیں ہے. اگر ہماری نظر ان چیزوں پر پڑ جائے جو ہمارے پاس ہیں تو ہماری جو کمپلینٹس ہیں نا وہ بہت کم ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا نہیں ڈر پاؤ گے، کر پائیں گے. سب سے بڑی نعمت میں دیکھ سکتی ہوں، میں سن سکتی ہوں، الحمدللہ علامت ہے. یعنی میرے پاس مشقت کرنے کے اعضاء اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، تب جا کے میں مشقت کر سکتی ہوں. شکر اللہ تعالیٰ کا میں صحت و سلامت ہوں، میں کسی ہسپتال کے بیڈ پر پڑی ہوئی نہیں ہوں. یہ بہت بڑی، یہ 5 چیزیں ہی اگر میں اپنے ذہن میں رکھ لوں، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. بہت بڑی نعمت دیتے ہیں وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے. اسلام اللہ بھی یہی کہتے ہیں اگر آپ شکر کرو گے میں اور دوں گا. تو جو بھی چیز آپ کے پاس ہے، اگر ابھی ہے، کم ہے، کوئی بات نہیں، آپ اس پہ شکر کریں، اللہ اس کو مزید بڑھا دے گا. آپ کی سیلری کم ہے، کوئی بات نہیں، آپ اللہ کا شکر کریں، آپ یقین مانیں اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کو بڑھا دے گا. اٹ از جسٹ اباؤٹ دا پرسپشن. ایک انسان کے خوش رہنے کے لیے صرف اس کا پرسپشن ٹھیک ہونا چاہیے. باقی کروڑ پتی بھی ہونا وہ بھی خوش نہیں ہوتا ہے. اٹس جسٹ لائک آپ کس چیز کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ اور دے گا، اللہ اور دے گا. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں آئی ایم مسنگ آؤٹ ایٹ دس تھنگ، میرے پاس یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، اور پھر ہم بڑے پریشان رہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں، اس کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑی غلطی ہے، یہ کبھی نہ کرو. دنیا کے معاملات میں اپنے سے نچلے کو دیکھو اور دین کے معاملات میں اپنے سے اونچے کو دیکھو. اس پہ پریشان ہو جاؤ تو بات بنے، اس پہ ہم پریشان نہیں ہوتے، ہم پریشان باقی چیزوں پہ ہوتے ہیں. That is where the chaos comes in our life because we are never grateful. ہم کبھی خوش نہیں ہیں. اگر اللہ میں کچھ دیتا بھی ہم اس کو بھی اپریشیٹ نہیں کرتے. The food that we eat, the food that we enjoy, the food that we enjoy، جو کھانا ہم کھاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَنظُرُ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے. أَنَّ صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَحَبًّا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک انسان کو اپنی طرف دیکھے ہو اور یہ سوچے کہ سبحان اللہ، یہ میرے رب نے کہ کھانا مجھے کہاں سے دیا؟ آسمان سے بارش برسائی، زمین پھاڑا میرے لیے، یہ اناج میرے لیے اگایا، یہ تب جا کر میرے پلیٹ پر آیا اور تب جا کر میں یہ کھا رہی ہوں. So we will not nag about آج سالن کیا پکا ہے. So find gratitude in very smallest things of your life. اپنی زندگی کے چھوٹے چھوٹے ایپیسوڈز ہیں نا،
ہم کو انجوائے کرنا سیکھیں. ہم نہیں کرتے اپنے انجوائے نا، زندگی کے چھوٹے چھوٹے ایپیسوڈز کو ہم انجوائے نہیں کرتے ہیں، اسی لیے ہم ہمیشہ پریشان رہتے ہیں. میرے سامنے میرا بچہ آ رہا ہے مسکرا رہا ہے، لیکن میرے دماغ میں پتہ نہیں کیا چل رہا ہے، اور میں اس کو ڈانٹتی ہوں، کرو چپ، نکلو باہر، جاؤ باہر جا کر کھیلو، کیا کھیلنا ہے، کرو دروازہ بند. کھیل رہا تھا. اگر میں اس کی مسکراہٹ میں گم ہو جاتی، اگر میں اس کی مسکراہٹ میں اللہ کا شکر ادا کرتی، تو میرے ذہن میں پریشانیاں نہیں ہوتی. میرا ذہن پریشانی کی طرف تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ مجھے نعمتوں کی طرف کھینچ رہا تھا. شکر کرنا سیکھیں، چھوٹی سی چھوٹی چیز میں شکر کریں اللہ تعالیٰ کا، چھوٹی سی چھوٹی چیز میں. آپ دیکھیے آپ کی زندگی میں ایک فلفلنگ لائف آپ کو محسوس ہوگی، ایک فلفلڈ لائف آپ کو محسوس ہوگی. آپ کو دیکھنے والا کوئی کہہ نہیں پائے گا کہ اس کے اندر اتنا غم چھپا ہے، یا یہ اپنی زندگی میں بہت تکلیف سے گزر چکا ہے یا گزر رہا ہے. No one will even imagine that what you have gone through. Right? Fourth lesson, learn to ignore. درگزر کرنا سیکھیں، اگنور کرنا سیکھیں. اللہ کہتے ہیں فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، معاف کرو. وَاصْفَحُوا کا مطلب ہوتا ہے پیج کو ٹرن کرو. ٹرن دا پیج، ٹرن دا پیج. وَاصْفَحُوا، ٹرن دا پیج. جو پچھلا ہوا اس کو چھوڑو، آگے چلو. You know why I was just asking Allah subhanahu wa ta'ala، یا اللہ ہمیں تکلیف دینے والے ایپیسوڈز کیوں آتے ہیں زندگی میں، یا ہمیں تکلیف دینے والے لوگ کیوں آتے ہیں. اینڈ دین آئی ریئلائزڈ کہ ہماری لائف میں تکالیف اسی لیے آتی ہیں تاکہ وہ ہمیں کچھ سکھائیں اور سکھا کر چلے جائیں. اور وہ ہمیں کیا سکھاتی ہیں تکالیف؟ تکالیف ہمیں ایکسپیرینسز دیتی ہیں. دیکھیے اگر آپ کی زندگی میں کوئی دھوکہ دینے والا نہیں آیا تو آپ کیسے خود کو بچائیں گے دھوکے سے اور حق سے؟ جب آپ 1 2 3 بار دھوکہ کھاتے ہیں تبھی جا کے آپ چوتھی بار محتاط بن جاتے ہیں. اس دھوکے نے آپ کو احتیاط سکھایا، غم نے آپ کو خوشی کا ویلیو سکھایا، بیماری نے ہمیں صحت کا ویلیو سکھایا، تنگی نے ہمیں کشادگی کا ویلیو سکھایا، رزق کی کمی نے ہمیں رزق کی نعمت کا ویلیو سکھایا. اشیاء جو ہے نا وہ اپنے اپوزٹ سے پہچانی جاتی ہیں. آپ کی زندگی میں اگر کوئی تکلیف لوگ آئے ہیں ان کو اگنور کرنا سیکھیں، یعنی ان کو اپنے ذہن کا پارٹ نہ بنائیں، ان کو اپنی زندگی کا بھی پارٹ بنائیں. مینٹلی ان کے بارے میں نہ سوچیں. ایک انسان کو یا کسی ایپیسوڈ کو یا کسی کے دھوکے کو میں اپنی زندگی میں پتہ ہے کب داخل کرتی ہوں؟ جب میں بار بار اس انسان کے بارے میں ری پلے بٹن دباتی ہوں، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا، اس نے مجھے دھوکا دیا. میں اب کانسٹنٹلی اپنے ذہن کو محو رکھ رہی ہوں اس انسان کی یاد میں، جبکہ میرے ذہن کو کس چیز پہ زیادہ محو رہنا چاہیے تھا؟ دا پوائنٹ نمبر 2، اللہ کا ذکر. میرے ذہن میں اللہ ہونا چاہیے تھا، میرے ذہن میں اللہ کو یاد ہونی چاہیے تھی، میرے ذہن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہونے چاہیے تھے. مگر میرے ذہن میں کیا ہے؟ یہ انسان برا ہے، اس انسان نے میرے ساتھ غلط کیا، اس نے مجھے دھوکا دیا، یہ 4 لوگ میرے دشمن بیٹھے ہیں، وہ 5 لوگ میری برائیاں کر رہے ہوتے ہیں، یہ انسان میری گھات میں لگا ہوا ہے. Constantly my mind is hovering. I mean these kind of thoughts are there. My mind is preoccupied with these kind of thoughts کہ کون میرا دشمن ہے. اللہ کیا کہتے ہیں؟ سورہ نحل آیت نمبر 97، کچھ نہیں کہتے ہیں اللہ. اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرَكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی ہم جانتے ہیں آپ کا دل تنگ ہوتا ہے ان کی باتوں سے. اے نبی ہم سب دیکھ رہے ہیں، ہم جانتے ہیں آپ کا دل یضیق صدرک، ایسا نہیں ہے کہ آپ کے دل کو ٹھیس نہیں. اکنالج کرتے ہیں the emotional violence is real. ایموشنل وائلنس از ریئل. جہاں کوئی انسان آپ کو ہاتھ لگائے بغیر آپ کی شخصیت کو خراب کرنے پر تلا ہوتا ہے. کبھی آپ کے بارے میں بہتان پھیلا رہا ہے، کبھی آپ کے پیٹھ پیچھے جھوٹ پھیلا رہا ہے، کبھی آپ کے بارے میں کچھ بول رہا ہے، کبھی آپ کی کیریکٹر پہ انگلیاں اٹھا رہا ہے. دس تھنگ از ایموشنل وائلنس. اور اللہ کہتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ آپ کا دل جو ہے نا وہ بہت ہی گھٹن محسوس کرتا ہے. یضیق، یضیق مطلب تنگ ہو رہا ہے آپ کا دل بما یقولون، ان سب کی باتوں پر. تو آپ کیا کریں؟ ان کو جواب دیں؟ ان سے لڑیں؟ نہیں. آپ کیا کریں؟ حیران کرنے والی آیت فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. کیا ہے؟
اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں، تو آپ کیا کریں؟ آپ فسبح بحمد ربک، آپ اللہ کا ذکر ادا کریں، آپ اللہ کا ذکر کریں، یعنی ڈونٹ لیٹ نیگیٹو پیپل اسپوائل دا پیس آف یور مائنڈ. چھوڑ دو ان کو، بالکل اگنور کرو ان کو اپنے ذہن تک بھی رسائی مت دو. they don't deserve your time, they don't deserve your energy, they don't deserve a place in your heart, nor do they deserve a place in your mind, in your thoughts. اپنے ذہن کو، اپنے خیالات کو، اپنے دل کو، اپنے آپ کو، اپنی انرجی کو ان پر مت لگائیں. ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم. کس پر لگائیں آپ اپنا ٹائم؟ فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح بیان کریں، اپنے فوکس کو ہٹا دیں، آپ ذکر کریں اللہ کا، آپ اللہ کے ذکر میں محو رہیں. وَقُم مِّنَ الساجدین، سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے. پازیٹیو لوگوں کے ساتھ اپنے ریلیشنز بنائیے، نیگیٹو کو چھوڑ دیجیے. کل ارم بن صفیہ نے بھی بہت خوبصورت بات کی، بولا میری زندگی میں اتنے پازیٹیو لوگ ہیں مگر بار بار میرا ذہن بار بار صرف نیگیٹو کی طرف، جن کے ساتھ آپ رہ سکتے ہیں اور خوش رہ سکتے ہیں. آپ کا بچہ آپ کے سامنے ہے جس کے ساتھ آپ کھیل سکتے ہیں، ہنس سکتے ہیں. آپ کا زوج آپ کے ساتھ ہے، آپ کے والدین ہیں جو آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے فرینڈز ہیں جو آپ کا بھلا چاہتے ہیں. ان تمام لوگوں کو چھوڑ کر آپ کا دماغ صرف ان لوگوں کی طرف کیوں جاتا ہے، ان چند لوگوں کی طرف؟ یہ سوچنے والی بات. فسبح بحمد وقم من الساجدین، آپ اللہ کا ذکر کریں اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے. اپنی نصب العین سے اپنی نظر نہ ہٹائیں. اللہ کہہ رہے ہیں آپ کا نصب العین کیا ہے، آپ کا ایم کیا ہے، آپ کا فوکس کیا ہے؟ اللہ یعبد اللہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، بس اس سے کبھی نہیں ہٹنا. بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹس یو اینڈ یور گریو، دیٹس اٹ. آپ اور آپ کی قبر ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے وَاعْبُدُوا رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک تمہیں موت نہ آ جائے. جب تک تمہیں موت نہ آ جائے اپنے رب کی عبادت میں لگے رہو. یہ لوگ آئیں گے جائیں گے، پرابلمز آئیں گی جائیں گی، سچویشنز چینج ہوتے رہیں گے، آپ اپنا فوکس مت ہٹائیے. ڈونٹ سے دس اوکے لیٹ می آنسر ہم، رائٹ؟ نہیں، یو ڈونٹ نیڈ ٹو آنسر. جس چیز کو آپ زیادہ فوکس دیں گے وہ چیز اتنی بڑھ جائے گی، دشمن اور زیادہ قوی ہوتا جائے گا. Some people don't deserve your response. Just keep quiet. You don't need to respond. Right? Fifth point, last point, fifth point. Maintain your character. Maintain your character. اپنے اخلاق کو بہتر بناتے رہیے. اللہ فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اللہ کے بندے ویسے ہوتے ہیں جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں، ان کے اندر کوئی ایروگنس نہیں ہوتی ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب وہ جاہلوں سے ملتے ہیں قَالُوا سَلَامًا، وہ بس کہتے ہیں السلام علیکم، یعنی مجھے آپ سے لڑنا نہیں ہے. ایک اللہ کا بندہ جو ہوتا ہے نا وہ لڑائی سے بھاگتا ہے، وہ لڑائی کی طرف نہیں جاتا. یہ یاد رکھیے گا، اللہ کا بندہ لڑائی سے بھاگتا ہے، وہ لڑائی کی طرف نہیں جاتا. وہ کوشش کرتا ہے میں بھاگ جاؤں. جی میں بھی آتی ہوں. The last point is trust Allah. Trust Allah. ہمارا پیس، ہمارے ذہن کا جو پیس ہے، ہمارے ذہن کا جو سکون ہے وہ تب ختم ہوتا ہے جب ہم خوف میں ہوتے ہیں کہ کوئی انسان میرا کچھ بگاڑ پائے گا. اللہ کہتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 105 میں، اللہ کہتے ہیں ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم. کافر اور اہل کتاب چاہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی خیر آپ تک نہ پہنچے. وہ بہت چاہتے ہیں، ما یود الذین، وہ بڑی شدت سے چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی رحمت آپ پر نازل نہ ہو. ٹھیک ہے؟ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی نعمتوں کو خاص کر دیتا ہے.
ٹھیک ہے نا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ تمام کائنات اگر آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے، وہ آپ کا کچھ بھی بال بھی باقا نہیں کر سکتے. اور اگر تمام کائنات آپ کو مل کر آپ کے لیے کچھ ہیلپ کرنا چاہے نا، وہ کچھ نہیں کر سکتے آپ کے لیے جب تک اللہ نہ چاہے. تو نہ کسی انسان کی مدد اور توفیق، یا ہم لوگ اکثر فیوریٹزم کے شکار ہو جاتے ہیں نا کہ میں اس انسان کی چمچا گیری کروں گی تو یہ میرا کریئر سیٹ کرے گا. کسی کے اندر ہمت نہیں وہ ہمارا کریئر سیٹ کرے. ہم اپنی سانسوں کے مالک نہیں ہیں، ہم دوسرے کا کریئر کیا سیٹ کریں گے. اکثر لوگ بولتے ہیں کہ ہاں میرے ساتھ رہو، میری گڈ بکس میں رہو تو تم انشاءاللہ بہت اچھے سے پروموٹ ہو جاؤ گے. کیا پروموشن دو گے آپ مجھے؟ کسی انسان کی اوقات نہیں ہے وہ دوسرے کو کچھ دے. رائٹ. ہم سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. تو کسی کے لیے اپنے ویلیو سسٹم کو خراب نہ کریے. کسی کے لیے اپنے ویلیو سسٹم کو خراب نہ کریں. یعنی یو نو جیسا دیس ویسا بھیس. مجھے ان لوگوں کو خوش کرنا ہے تو بس انہی کی چمچا گیری کرنی ہے، انہی کی باتیں کرنی ہے، انہی کی ہاں میں ہاں نکالنی ہے، تب جا کے میں اپنے کریئر میں بہت زیادہ آگے جا سکوں گا. یا اس کی چگلی، اس کی چگلی، اس کی باتیں، اس کی باتیں، بس میں تھوڑا ٹھیک رہنا چاہیے اس بندے کی نظر میں، بیکاز جسٹ ہی ہیز انفلوئنس. یہ سب کرسیاں وقتی ہوتی ہیں، یہ کرسیاں وقتی ہوتی ہیں، یہ اقتدار وقتی ہوتا ہے، یہ طاقتیں وقتی ہوتی ہیں. اور کوئی انسان تب تک ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو. اور کوئی انسان ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو. تو پھر بس آپ اللہ پر یقین کریں اور ہر طرح کے خوف سے خود کو آزاد کریں. خود کو آزاد کریں. پلیز یہ غور سے میں پھر سے بولوں گی، ہر طرح کے خوف سے خود کو آزاد کریں. اور یہ صرف آپ خود ہی کر سکتے ہیں. I cannot purify your thoughts. You can't help me with my thoughts. You can help me with counseling session. Counseling session آدھے گھنٹے کا ہو گیا، اگلے دن پھر سے آپ وہی پرابلم لے کر آ گئے. ارے کل ہی میں نے تم سے بات کی، آج پھر سے وہی بات آپ کہہ رہے ہیں. کل میں نے 2 گھنٹے آپ سے بات کی، آج آپ پھر سے مجھ سے وہی بات کر رہے ہیں. What does this mean? This means کہ جب تک ہم خود اپنے آپ کو، اپنے تھاٹس کو روکے نا، تب تک میں اپنے اندر وہ سکون پیدا نہیں کر سکتی. It is I who have to work on my own thoughts. I have to stop my destructive thoughts and I have to promote, grow, nourish my positive thoughts. It is I who can do this. Right? اور اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے. ربنا لا تزغ في قلوبنا غلا للذین آمنوا. اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا مانگنی ہے. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، یا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك على طاعتك. Continuously ask Allah. Ask Allah. یا اللہ میرے دل کو پیوریفائی کریں، یا اللہ میرے دل سے ہر گرج ہٹا دیں، یا اللہ میرے دل سے ہر نیگیٹو تھاٹ ہٹا دیں. یا ارحم الراحمین مجھے ہیل کریں اندر سے. مجھے جو بھی تکلیف ہے، جو بھی میرے ذہن میں ہے، مجھے ہیل کریں. So with this inshallah ta'ala you will see, you will grow more in peace. But first things first, you have to increase in zikr. Increase yourself in zikr, increase yourself in remembrance of Allah, and surround yourself with constructive people, جن سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، جن سے آپ کو اچھا محسوس ہوتا ہے. اپنے آپ کو ان لوگوں کے ارد گرد رکھیں، مینٹلی ان لوگوں کے ارد گرد رکھیں. اور اگر آپ کے ارد گرد کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپ کو تنگ کرتے ہیں تو بالکل ان کو اپنے ذہن تک پہنچنے ہی مت دیں. کوئی آپ کو بولے گا کہ تم اس لائق نہیں ہو، تم سے کچھ نہیں ہو سکتا، تم زندگی میں کچھ نہیں کر سکتی. Remember, they do not define you. They do not define you. Right? تو ان کی ان چیزوں کو اون کرنا چھوڑ دیجئے. ٹھیک ہے؟ لوگوں کی ڈیفینیشنز کو اون کرنا چھوڑ دیجئے. خود کو بولیے الحمدللہ، اللہ نوز بیسٹ، میں کیا ہوں اور کیا کر سکتی ہوں. وقت بتائے گا. چپ کر کے اپنا کام کریں. Let your work speak. ٹھیک ہے نا؟ Let your action speak louder than words. آپ کو کسی کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ آپ کا وقت خود بتائے گا، ارے سچ میں یہ تو اس لائق تھی، ہم ہی غلط تھے. جتنا آپ کا کام بات کرتا ہے نا، لوگ خاموش ہو جاتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا.
جتنا آپ کا کام بات کرے گا نا لوگ خاموش ہو جائیں گے. Right? So with these words I take your leave. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I would like to take just few questions because I have some guests here. So I would just like to